हेलो 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 हुजूर ने फरमाया मंज़ार सबरी वजबत लहू शफाती, जो आया मेरे रोजे पर हुजूर ने फरमाया मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाती, जो आया मेरे रोजे पर मेरी ज़ियारत के लिए मुझ पर लाजिम हो गई क़यामत के दिन उसकी शफाअत करना। तो आप कितना ही खुश नसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शर्फ बख्शा। आप मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस गलियों में घूम रहे हैं। ये वो गली हैं जहाँ से हुजूर गुजरा करते थे, मगर दिल में ये ख्याल ही मत लाना कि हमारे पास मालो ज़र था, मालो दौलत थी, सब कुछ था, हम मदीना में आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास मालो ज़र भी होता है, मालो दौलत भी होती है, सब कुछ होता है, मगर मदीना नसीब नहीं होता। दिल में ख्वाहिश लेकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं, मगर मदीना नसीब नहीं होता। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दिन में करोड़ मर्तबा रो रो कर दुआएं करते हैं, या अल्लाह एक बार तो मदीना दिखा दे, एक बार तो मदीना दिखा दे, मगर फिर भी मदीना नसीब नहीं होता। मगर जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना देता है, जिसे पसंद फरमा देता है, उसे अपना घर दिखा देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना हो तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। बस अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद फरमा देता है, उसे अपना घर दिखा देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे 70 मरतबा पसंद फरमाता है, उसे मस्जिद में आने की इजाजत देता है। मैं और आप कितना खुश नसीब है, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मरतबा पसंद फरमाया होगा अपना और अपने प्यारे महबूब का घर दिखाने के लिए। तो हुज्जाज किराम, मदीना का जो पहला नाम था वो था वादी यसरब। यसरब के मानी होते हैं आफातों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ, बलियात से भरा हुआ। यहाँ कोई रहने को तैयार भी न था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, मेरे प्यारे महबूब, आप पर मक्के वालों ने बहुत जुल्म और सितम किए, आप मदीना में हिजरत कर जाइए। जब हुजूर मदीना में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना की मट्टी में भी शफा रखी। फिर हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह जितनी बरकतें तूने मक्का में नाज़िल फरमाई हैं, उतनी बरकतें मदीना में नाज़िल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना में बरकतें नाज़िल फरमा दी। फिर हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह जितनी बरकतें तूने अब मदीना में नाज़िल फरमाई हैं, उतनी बरकतें और मदीना में नाज़िल फरमा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना में और बरकतें नाज़िल फरमा दी। आज हमारे सामने है, हम 2 आदमियों का खाना लेते हैं, 4 आदमी खाते हैं, 4 का लेते हैं, 6 आदमी खाते हैं, खाना फिर भी बच जाता है। ये उसी दुआ का असर है जो हुजूर ने मदीना के लिए मांगी। ये वो शहर है जहाँ हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और नेमतें नाज़िल होती हैं, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को नाज़िल होते हैं हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करने के लिए। जो एक बार सलाम पेश कर लेता है, फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। हम कितना ही खुश नसीब है जब दिल करता है हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। हुज्जाज किराम, पहले इसका नाम आफातों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ, बलियात से भरा हुआ। जब हुजूर ने यहाँ कदम रखा तो मदीना तैयबा हो गया, पाकीज़गी वाला शहर हो गया, मदीना मुनव्वरा हो गया, रोशन शहर हो गया, मदीना दारुस्सलाम हो गया, मदीना दारुल ईमान हो गया। इसी तरह मदीना के कई नाम रख दिए गए। मदीना अपनी मिसाल हो गया जब हुजूर ने यहाँ कदम रखे। तो हुज्जाज किराम, आप बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत ही खुश नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शर्फ बख्शा, आप मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस गलियों में घूम रहे हैं। ये वो शहर है जहाँ पैसों से नहीं आया जा सकता, बस अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद फरमा लेता है, उसे अपना घर दिखा देता है। तो हुज्जाज किराम, हमारी ज़ियारतों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारी जो पहली ज़ियारत है वो है मस्जिद इजाबा। इजाबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं कबूलियत के। ये वो जगह है जहाँ हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी, जिनमें 2 कबूल हो गई, एक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ महफूज फरमा ली। ना ही उसका कोई इज़हार हुआ, ना ही कोई इनकार हुआ। कायनात चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ महफूज फरमा ली।
وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ پہلی دعا یا اللہ یا مالک و مولا یا کریم و یا رحیم میری امت کو قحط سالی سے بچانا. یا اللہ میری امت میں امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، یتیم بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے. یا اللہ اتنا قحط سالی نہ ڈالنا کہ کہیں میری امت ایمان سے خارج نہ ہو بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما دی. آج ہمارے سامنے ہے، ہم جتنی بھی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبح و شام کا رزق دے دیتا ہے، کبھی ہمارا رزق نہیں روکا. آج بھی ہمارے گھروں میں سال کا اناج موجود ہوتا ہے. یہ اسی دعا کا اثر ہے جو حضور نے اپنی امت کے لیے مانگی. ابھی بالکل آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، مسجد اجابہ، جہاں حضور نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی. بالکل آپ کے الٹے ہاتھ پر مسجد اجابہ. اور دوسری دعا یا اللہ یا مالک و مولا یا کریم و یا رحیم اگر میری امت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا میری امت کوئی گناہ کر بیٹھے، یا اللہ ان کی فوراً شکلیں چینج نہ کر دینا کہ جیسے تو پہلی قوموں کی شکلیں چینج کرتا. کوئی گناہ کرتا بندر بن جاتا، کوئی گناہ کرتا ریچھ بن جاتا، گناہ کرنے کا تصور بھی کرتا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا، کسی کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، باپ بیٹے سے شرمندہ، بیٹا باپ سے شرمندہ. یا اللہ اس طرح میری امت سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، میری بھی امت کوئی گناہ کر بیٹھے گی، یا اللہ ان کی فوراً شکلیں چینج نہ کر دینا، ان کو توفیق دینا، وہ توبہ کریں پھر تو ان کو بخش دینا. آج ہمارے سامنے ہے، آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ ہم جتنا بھی صغیرہ کبیرہ عمدن خطاً سرًا علانیتاً جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں مگر ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، شکلیں چینج نہیں ہوتی. یہ اسی دعا کا اثر ہے جو حضور نے اپنی امت کے لیے مانگا. آج ہم اپنی نورانی شکلیں لے کے گھوم رہے ہیں، یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے اعمال پورے ہیں. اور تیسری دعا جس سے آپ کو روک دیا گیا، یا اللہ میری امت کو فتنہ اور فساد سے بچانا، اس دعا سے آپ کو روک دیا گیا. نہ ہی اس کا کوئی اظہار ہوا، نہ ہی کوئی انکار ہوا. آج ہمارے سامنے ہمارے ہاں کتنے فرقے بنے، مسلمان کو کھایا جا رہا ہے. آج آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ایک کافر نے دوسرے کافر کو مار دیا، بلکہ یہ سنیں گے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا. یہ اسی دعا کا اثر ہے جو حضور نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی، جن میں 2 قبول ہو گئی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں محفوظ فرما لی. ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، دنیا کا عظیم قبرستان جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جہاں خاندان نبوت آرام فرما ہے اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، اور آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، اور کم و پیش 10,000 اصحاب کرام یہاں آرام فرما ہے، اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے نواسے اور نواسے آرام فرما ہے، اور اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، جن کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں. اور اسی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحم فرمائے. یہ وہ دنیا کا عظیم قبرستان ہے جہاں ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت عطا فرمائے تو مدینہ جیسی، اور جگہ عطا فرمائے تو جنت البقیع جیسی. یہ وہ دنیا کا عظیم قبرستان ہے. اور اسی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحم فرمائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو وقت کے امام ہیں. وہ جتنا عرصہ مدینہ میں رہے کبھی جوتا نہیں پہنا. لوگوں نے پوچھا امام مالک پتھریلی زمین ہے، پہاڑی والی زمین ہے، آپ مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کے قدم کہاں لگے ہیں، اور میں جوتا پہنوں حضور کے قدموں پر میرا جوتا لگے، اس لیے میں مدینہ میں جوتا نہیں پہنتا. اور جتنا عرصہ مدینہ میں رہے صرف ایک حج کیا. لوگوں نے پوچھا امام مالک لوگ بیرون ممالک سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ مدینہ میں رہ کر حج نہیں کرتے، صرف ایک حج کیا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مدینہ سے باہر چلا جاؤں، پھر مجھے موت آ جائے، پھر مجھ سے جنت البقیع چھوٹ جائے، اس لیے میں مدینہ سے باہر نہیں جاتا. اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے، مدینہ سے اتنا محبت کیا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. حجاج کرام اب جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد غمامہ. غمامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہلکے بادل. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نے اپنے وقت میں عیدین کی نماز پڑھائی. جیسے ہی باہر آئے تو بہت گرمی تھی، آپ پر بادلوں نے سایہ کیا. اور بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مدینہ میں کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی. مدینہ کے لوگ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، کنویں خشک ہو چکے ہیں، زمین اناج پیدا نہیں کر رہے. آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ میں بارش عطا فرمائے. تو حضور آئے مسجد غمامہ میں نماز استسقاء ادا کی اور دعا مانگی. مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جیسے ہی دعا مانگی ہاتھ نیچے آئے، رحمت کو اتنا جوش آیا کہ فوراً بارش شروع ہو گئی اور مسلسل 8 دن تک بارش چلتی رہی. پھر مدینہ کے لوگ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب ہیں، ہمارے کچے مکان ہیں، مکان ٹوٹنے پہ آ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ میں بارش روک دے. تو حضور مسجد غمامہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی انگلی سے اشارہ کیا، بادل فوراً واپس چلے گئے. اس لیے اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے. ابھی بالکل آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں 2 نئی بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، انہی کے درمیان ایک گنبد والی ایک مینار والی مسجد.
مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم، 23 لاکھ مربع میل سلطنت کے بادشاہ، اگر ان کا گھر دیکھیں اسی حدود میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ان کی جو بادشاہ تھی، سلطنت تھی، وہ مسجد نبوی کی صفحہ ہوا کرتی تھی۔ دعا ہے اللہ ان جیسا ہمیں حکمران عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج کرام، ابھی آپ اپنے کچھ مسافر پر دیکھیں گے، الٹے ہاتھ پر ایک کالے پتھروں والی مسجد ہے، مسجد غمامہ، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور اسی کے ساتھ ایک مسجد ہے، گولڈن کلر کا مینار ہے، مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی غمامہ کے پیچھے دیکھیں گے کالے مینار والی مسجد ہے، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ بعض لکھتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں عیدین کی نماز پڑھائی، اور بعض لکھتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حجاج کرام، یہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ بالکل بند ہیں، صرف مسجد غمامہ نماز کے اوقات کھلتی ہے۔ جن کو قریب سے زیارت کرنی ہو، یہ حرم شریف کا 6 نمبر گیٹ ہے، وہ قریب سے زیارت کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام، اب جو ہماری لیے زیارت ہے وہ ہے مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، جن کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، آپ کو 40 دن یہاں قید رکھا گیا، 10 دن کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بالکل آپ کے الٹے ہاتھ پر آپ کو 40 دن باغیوں نے یہاں قید رکھا، 10 دن کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، خون کے چھٹے قرآن مجید پر گئے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی قیامت کے دن قرآن مجید خود گواہی دے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج کرام، آپ جو ہمارے لیے زیارت ہے، جن کا نام لینے سے ہی دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو عاشق رسول ہیں، خاندانی غلام ہیں، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دل میں عشق رسول پیدا ہوا، دل میں محبت رسول پیدا ہوئی، پھر اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ مدینے کا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی بالکل آپ اپنے اٹھ جاتا دیکھیں، یہ جو مسجد ہے، مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں نہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، نہ ہی اذان دیا کرتے تھے، ان کی دینی خدمات دے کر ان کے نام سے منسوب کر دی گئی مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج کرام، یہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ مؤذن رسول ہیں کہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میرا مکہ میں گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں ایک کالے رنگ کا حبشی ہے، کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، کبھی تپتی ریت پر لٹاتے ہیں، کبھی گرم کوئلے ان کی زبان پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں پہ سیکھے پھوڑتے ہیں، اور وہ ہے کہ آہد آہد پکارے جا رہا ہے۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ہے بلال، تجھے تپتی ریت پر لٹاتے ہیں اور گرم کوئلے تیری زبان پر رکھ دیے جاتے ہیں اور تیرے ہاتھوں پہ سیکھے پھوڑتے ہیں، کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو ہے کہ آہد آہد پکارے جا رہا ہے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں، حسان، آپ مکہ کی بازاروں میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدتے ہو اور اسے کھٹکھٹاتے ہو کہ کہیں کچا ہے یا پکا ہے، اسی طرح میرا رب مجھے خرید رہا ہے اور وہ چیک کر رہا ہے کہ حضرت بلال کیسے ہیں، اس لیے مجھے درد نہیں ہوتا۔ اور جب حضور اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مدینہ چھوڑ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے بلال، اب تو مدینہ میں کیوں نہیں رہے گا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، پہلے میں حضور کے لیے مدینہ میں رہتا تھا، اب میرا محبوب مدینہ میں نہیں ہے، اب مجھے مدینہ گوارا نہیں کرتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مدینہ چھوڑ کے شام کی جانب چلے جاتے ہیں۔ عرصہ بیت جاتا ہے، 6 ماہ بیت جاتے ہیں۔ حضور خواب میں آتے ہیں، بلال، کہ تو وہی بلال ہے جو تجھے تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور گرم کوئلے تیری زبان پر رکھ دیے جاتے اور تیرے ہاتھوں پہ سیکھے پھوڑتے، تو پھر بھی کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج 6 ماہ بیت گئے، مدینہ ملنے بھی نہیں آیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ بعض لکھتے ہیں 8 دن کا سفر تھا، بعض لکھتے ہیں 15 دن کا سفر تھا، پیدل سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں صرف نماز کے وقت رکتے ہیں یا حاجات کے وقت رکتے ہیں کہ مدینہ جانے سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور کے روز انور سے اس طرح لپٹ کر روئے، اس طرح لپٹ کر روئے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ صحابہ کرام آئے، مشورہ کیا، اے بلال، آج وہی اذان سنا دو جو ہمارے آقا کریمین کو سنایا کرتے تھے، آج حضور والا وقت یاد آ جائے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، نہیں، اب مجھ میں وہ دم نہیں، اب مجھ میں وہ طاقت نہیں، اب میں کس کو اذان سناؤں گا؟ پہلے میری اذان حضور سنا کرتے تھے، اب میں کس کو اذان سناؤں گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں
صحابہ کرام جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، حسنین کریمین کو لاتے ہیں۔ جب حسنین کریمین سامنے آتے ہیں، اے بلال آج وہی آزان سنا دو جو ہمارے نانا کریمین کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں صحابہ سے تو انکار کر سکتا ہوں، حضور کے نواسوں سے کیسے انکار کر سکوں؟ حضرت بلال آذان شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، بچے بوڑھے مرد جوان، حتیٰ کہ شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں اور مسجد نبوی کی جانب آ جاتے ہیں کہ آج حضور کے وقت کا مؤذن آ گیا، کہیں حضور تو نہیں آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پڑھتے ہیں، حضرت بلال بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے، صحابہ نے پوچھا ہے بلال اب تجھے کون سی بیماری لاحق ہو چکی ہے؟ تو پہلے تو اس طرح نہیں تھا، اب تو کیوں بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں پہلے میں آزان دیا کرتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پڑھتا تھا، حضور اپنا منبر رسول سے چہرہ دکھایا کرتے تھے۔ آج میں نے آزان شروع کر دی، بار بار منبر رسول کی جانب دیکھ رہا تھا، حضور اپنا چہرہ دکھائیں گے، حضور نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مدینہ چھوڑ کے شام کی جانب چلے جاتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، وہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان جیسا ہمیں عاشق رسول بنا دے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج کرام میں بالکل آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، یہ جو باغ ہے باغ سلمان فارسی، یہ جو باغ ہے باغ سلمان فارسی، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کرانے کے لیے جو 300 درخت لگائے، پودے لگائے، کفار گھٹلیے بھی نکال، صبح اٹھے تو 300 درخت بھی لگے ہوئے تھے، پودے بھی لگے ہوئے تھے، پھل دینا بھی شروع ہو گئے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے یہود و نصارہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کرا، اور اس کے سامنے یہ مٹی کا میدان بھی دیکھ لیں، مٹی کا میدان۔ یہ جو باغ ہے باغ سلمان فارسی، یہ جو درخت لگے ہیں، یہ پودے لگے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، مگر یہ جگہ وہی ہے، اس کے پیچھے باغ سلمان فارسی، اور اس کے سامنے یہ جو مٹی کا میدان تھا، اسے عربی میں کہتے ہیں وادی بطحان۔ حضور کے وقت میں یہاں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی، اور اردو میں اسے کہتے ہیں خاک شفا کا میدان۔ جب صحابہ کرام جنگ سے واپس آئے تو صحابہ کرام کے زخم سینے ہو رہے تھے، تو حضور نے یہاں سے مٹی اٹھائی اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور صحابہ کرام کے زخموں پر لگا دیا۔ صبح اٹھے تو زخم تو دور کی بات، ان کے نشان تک بھی باقی رہے، اس لیے اس کو خاک شفا کا میدان کہا جاتا ہے۔ اور وادی بطحان حضور کے وقت میں یہاں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی اور جنگ کے لیے گھوڑوں کو تربیت دی جاتی تھی، اور حضور نے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے وادی بطحان۔ تو حجاج کرام اب جو ہمارے لیے زیارت ہے وہ ہے شرکہ المدارس القصبہ الاہلیہ۔ یہ وہ مدارس ہے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں، یہاں بنو نجار کا قبیلہ تھا اور حضور کا ننیال بھی یہاں آباد تھا۔ بنو نجار کی بچیوں نے حضور کا دہ بجا کر استقبال کیا اور نغمہ پڑھا طلع البدر علینا کہ ہمارے درمیان 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اور قصبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قصبہ حضور کی اونٹنی کا نام تھا۔ حضور سے اتنا محبت کیا کرتی تھی، اتنا محبت کیا کرتی تھی، جب حضور اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو قصبہ اتنا روئی حتیٰ کہ نبی نہ ہوگی۔ کھانا لایا جاتا ٹانگوں سے ادھر ادھر کر دیتی، اتنا روئی حتیٰ کہ نبی نہ ہوگی، اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ حضور سے اتنا محبت کیا کرتی تھی۔ آج اسی نسبت سے یہاں بچوں کا مدرسہ ہے، یہاں سے بچے تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ بالکل آپ کے الٹے آتا ہے، ٹین کی دیوار ہے، لوہے کی دیوار ہے، الٹے آتا ہے۔ جہاں حضور کا بچوں نے دہ بجا کر استقبال کیا، آج اسی نسبت سے یہاں بچوں کا مدرسہ ہے، یہاں سے بچے تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ حجاج کرام میں بھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، یہ جو مسجد ہے مسجد جمعہ، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں، یہاں بنو سالم کا قبیلہ تھا۔ حضور نے مدینہ میں پہلا جمعہ یہاں ادا فرمایا، کثیر صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورۃ جمعہ کی کچھ آیاتیں بھی یہی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد جمعہ۔ حجاج کرام اب جو ہماری پہلی اور خاص زیارت ہے، یہ تو راستے میں آ رہی تھی، آپ کو بتاتا آیا، ہماری جو پہلی اور خاص زیارت ہے وہ ہے مسجد قباء، عالم اسلام کی پہلی مسجد، جو مسجد نبوی سے بھی پہلے تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن مجید کی آیات ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اے محبوب ایک مسجد تعمیر کی جائے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہو۔ تو کسی مسجد کی بنیاد کوئی ولی رکھتا ہے، کسی مسجد کی بنیاد کوئی مشائخ رکھتا ہے، مگر یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور صحابہ کرام نے اس مسجد میں مزدوری کی۔ مدینہ کے لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں کے پاس سب کچھ ہے، حجر اسود بھی ان کے پاس، غار ثور بھی ان کے پاس، غار ہرا بھی ان کے پاس، صفا مروہ بھی ان کے پاس،
وہ روزانہ ان کی زیارات کریں گے، وہ ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے. ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال و زر بھی نہیں ہے، ہم روزانہ کیسے مکہ میں جایا کریں گے؟ اور مکہ کے لوگ بہت ظالم ہیں، ہم جاتے ہیں تو راستے میں ہمارے قبیلے لوٹ لیتے ہیں. حضور خاموش ہو گئے. پھر مسکرا کر فرمایا مدینے والوں، بے شک صفا مروہ بھی ان کے پاس، غار سور بھی ان کے پاس، غار ہیرا بھی ان کے پاس، مگر تم میں یہ کم ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے درمیان. پھر مسکرا کر فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ. جو گھر سے باوضو ہو کر یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول و منظور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. آج ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ کا بھی طواف کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور حج بیت اللہ کے سامنے جا کے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا عمرہ قبول و منظور فرما. مگر پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. مگر جو 2 رکعت نماز نفل ہم یہاں ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقبول و منظور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، جس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہو سکتی. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ مدینہ سے 100 میل بھی دور ہوتی تو ہم روزانہ گھوڑوں پہ جا کے اس مسجد میں نوافل ادا کرتے ہیں. اس مسجد کی اتنا خاصیت ہے. تو حجاج کرام آپ بھی جتنا دن ہے کوشش کیا کریں کہ روزانہ یہاں نوافل ادا کیا کریں، کیونکہ ہم گھر سے آتے ہیں 1-1 لاکھ بھر کے آتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھر کے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا. یہاں صرف آنے کے لیے 4 ریال لگتے ہیں. حرم کے 6 نمبر گیٹ ہے، ادھر سے آئیں تو 4 ریال لگتے ہیں آنے جانے کے. اور کوشش کیا کریں کہ روزانہ یہاں نوافل ادا کیا کریں، کیونکہ یہاں مقبول و منظور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو حجاج کرام یہاں ہمارا سٹے ہوگا، 20 سے 25 منٹ کا سٹے ہوگا. آپ نے یہاں نوافل ادا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کے نام سے، اور اس سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کرنی ہے. یا اللہ ہم اس قابل بھی نہ تھے، تو نے اپنا گھر دکھا دیا، آج اس مسجد کی زیارت کرا دی جس کی بنیاد حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی. تو اترتے وقت گاڑی کا نمبر نوٹ کر لینا ہے، گاڑی کا نمبر لکھ لینا ہے، کیونکہ جب واپس آئیں گے تو گاڑی بہت ہوں گی، آپ کو گاڑی آپ کے نمبر سے پہچانی جائے گی. یہ سامنے مسجد ہے، 5 منٹ کا راستہ ہے آنے جانے کا، آپ کے پاس 20 منٹ ہے، آپ تسلی سے نوافل ادا کریں. اور یہ جو حضور کی حدیث ہے، جو گھر سے باوضو ہو کر یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، یہ عرب والوں کے لیے جو مدینہ میں رہتے ہیں، مقیم ہیں، وہ جب آئیں تو گھر سے باوضو ہو کر آئیں. اگر کسی حاجی صاحب کا وضو نہیں ہے تو یہاں بھی وضو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول و منظور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹائم کی پابندی کرنی ہے، ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے.